अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। 3-4 चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले एक अजीब-सी सिचुएशन बनी हुई है सिंध के अंदर, वो आपने फ़ॉलो किया होगा। लेकिन एक अजीब-सा सर्कस शुरू हुआ हुआ है। ये जो निगरान हुकूमतें, ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से काम कर रही हैं। जिस काम का ये इनको मैंडेट था, वो एक तो वैसे भी वक़्त भी पूरा कर चुकी हुई हैं, वो भी गुज़र चुका हुआ है और एक्चुअल मैंडेट इनका ये था कि वो इलेक्शंस करवाएँगी। लेकिन इलेक्शंस के अलावा वो हर काम कर रही हैं। वो अपने पंजाब में भी देख रहे हैं, आप केपी में भी देख रहे हैं। वहाँ पे तो भी आपने नया तमाशा जो हुआ था अभी, जो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद आपने देखा फिर कैसे नई हुकूमत हो, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। आईन ही खामोश है उसके ऊपर, उन्होंने वो वहाँ पे इंस्टॉल कर दी। इसी तरह के जो मामलात हैं वो सिंध के अंदर चल रहे हैं और सिंध में बड़ी अजीब-सी सिचुएशन बनी हुई है और वो यूँ कि ये जो सिंध हुकूमत है उसके अपने अंदर जो है वो ड्रामे चल रहे हैं, इख्तिलाफ़ात शुरू हुए हैं। और वो इस तरह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके वहाँ पे सिंध के, उनकी बन नहीं रही है, जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं, जनाब डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब। अब ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, इनके साथ इनका फड्डा पड़ रहा है और पड़ रहा है काफ़ी दिनों से। और अभी इसकी जो है वो मज़ीद परतें जो हैं वो खुल रही हैं और जो काफ़ी जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटेंस होती चली जा रही है। अब वो हुआ ये है कि जो उनकी जो टेंशन्स हैं, उसके पीछे वजह ये है कि उन्होंने एक मीटिंग सीएम साहब ने कन्वीन की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो वहाँ पे एक चीज़ें खरीदनी जो थी प्रोक्योरमेंट वगैरह, उसमें ख़ास तौर पे जो रोबोटिक सर्जरी का एक सामान था, वो उसका जो टेंडर दिया हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बात करनी थी। और रोबोटिक सर्जरी आपको पता है कि आजकल जो एक नई सर्जरी का एक सिलसिला है, आजकल तो नहीं, खैर काफ़ी देर से ये शुरू हुआ हुआ है। एक कंसोल के साथ रोबोट्स के साथ ज़रिए सर्जरीज़ होती हैं और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं। उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है सर्जरी के रिज़ल्ट्स के एतबार से। तो वो पिछली जो हुकूमत है, वो ये टेंडर देगी भी थी और वो चाह रहे थे कि इनको अब प्रोक्योर किया जाए और मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएँ। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि नहीं, नॉट अंडर माय वॉच, ये नहीं हो सकता और जो भी आप कर लें। डॉक्टर साहब नियाज़ साहब ने कहा जी कि नहीं। उन्होंने उस मीटिंग में आने से इनकार किया, वो नहीं गए वहाँ पे और इस तरह ये जो एक टेंशन है वो फिर शुरू हो गई। अब जो शुरू हुई टेंशन उसमें अब ज़ाहिर है कि कंट्रोवर्सी इस तरह की हो कि चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा हो कि ये आप कर लें और हेल्थ मिनिस्टर कहे कि जी नहीं करना, तो एक क्राइसिस तो पैदा हो जाता है। और जो ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नीचे हॉस्पिटल्स हैं, वो इस सूरत हाल में फिर वो एक अजीब से फ्लक्स में आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती वो क्या करें और किस तरीके से उसको हैंडल करें। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मामला जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रहे हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बयान करता हूँ कि जो वहाँ पे जो रोबोटिक सर्जरी के हवाले से लोगों के 2 व्यूज़ हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो जो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत है, तो वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, चूँकि अब दुनिया के साथ हमने चलना है, दुनिया नई-नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही है और वैसे भी ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेक्टर है, तो इसमें जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतने अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे, उतनी अच्छी हेल्थ केयर जो है वो लोगों तक प्रोवाइड की जा सकेगी। अब ये जो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें लर्निंग स्किल्स वगैरह जो हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाएँगी हमारी और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं जी कि जो माज़ी करीब में भी इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो होती रही हैं और जो पहले जो 2 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स जो थे, वो पाकिस्तान में इंस्टॉल किए गए थे और ये 2011-12 की बात है। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि वो भी जो है वो भी उसमें एज़ सच नहीं है, अमल में नहीं लाए जा सके। लेकिन इंडिया को अगर आप देखें तो वहाँ पे उस ज़माने में 3 रोबोट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए थे और इस वक़्त वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 100 से ज़ायद जो हैं वो रोबोट्स जो हैं वो सर्जरीज़ कर रहे हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पे जब सर्जरीज़ इस तरह की हो रही होंगी, और वैसे बाय द वे ये मैं आपको बताऊँ कि इंडिया इंटरनेशनली भी बहुत सारे जो मरीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपने सिस्टम में और वहाँ पे उनकी सर्जरीज़ होती हैं और मैं कल परसों भी देख रहा था कि उनकी एक मार्केटिंग कैंपेन इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जाके सर्जरीज़ करवाएँ और वो कहते हैं कि हमारे एक तो ये है कि कॉस्ट बहुत अच्छी है और दूसरा ये है कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
تو اس میں جو R&D ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ انڈیا اس میں بہت آگے ہے اور ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. تو یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے یہ بھی ویلڈ آرگومنٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ SIUT جو ہے, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, وہ اس کے ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب, مجھے یاد ہے میں 2009 میں شاید میں AR بھائی کے ساتھ تھا, تو میں ایک سیریز آف شوز کرنے گیا تھا, تو اس میں ڈاکٹر ادیب کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ, اور ان کے جو SIUT ہے وہاں پہ میں جا کے میں نے دیکھا تھا کتنا زبردست وہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ادیب صاحب جو ہیں وہ بھی اس جو روبوٹک سرجری کے حق میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, اور انہوں نے بھی اس بارے میں اپنا ایک جو ہے رول پلے کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, جو ڈاکٹر سعد نیاز صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ یہ جو روبوٹک سرجری ہے اس نے گلوبل لیول پہ بھی کافی ایکلیم حاصل کر لیا ہے, لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ جی بڑا زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے اس کے اندر. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, اس میں نہیں ہو سکتا, اور ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں, ان کی طرف میں آتا ہوں. لیکن مختلف جو لوگ ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ڈاکٹر سعد نیاز صاحب کو, اور ان کی جو کرٹیسزم کی وجہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے جو پوائنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کا, باقی جو کیئر گورنمنٹس ہیں ان کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو وہ اپروو کریں اور الیکشنز کے علاوہ اس طرح کی چیزیں کریں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی متنازع ہے, اور ان کے اپنے ہاسپٹل میں جب وہ کام کرتے تھے اس کے اوپر بھی کافی لوگوں نے کرٹیسزم کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ کا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس میں جو ان کا جو پٹیل ہسپتال گلشن اقبال میں ایک دفعہ ان کا جو وہاں پہ معائنہ کیا گیا تھا, تو ڈاکٹر سعد نیاز صاحب جو ہیں ان کے جو اینڈوسکوپی کا روم تھا اس میں فنگس وغیرہ تھی, اور وہ ٹھیک نہیں تھا, مریضوں کے لیے بڑا وہ ڈینجرس ثابت ہو سکتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر سعد نیاز جو ہیں وہ ایکسپائرڈ جو ادویات ہیں وہ بھی مریضوں کو دیتے ہوئے پکڑے گئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں مبینہ طور پر بتائی جاتی ہیں. اب ہمیں اس کا یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے, لیکن مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور ان سے جب وضاحت طلب کی گئی تو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب دیتے, تو انہوں نے اپنے جو ظاہر ہے جو لوگ ان کے ساتھ پورے نیٹ ورکس میں ہوتے ہیں سفارشیں وغیرہ کروا کے, تو الٹا سندھ ہیلتھ کمیشن جو تھا, ہیلتھ کیئر کمیشن کے, اس کے متعلقہ اراکین جو تھے ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس فائل کر دیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ذرا دکھاتا ہوں, اس میں یہ چونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس لیے میں نے اس کو ٹیک اپ کیا اس دفعہ. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ڈان میں ایک سٹوری آئی ہے, یہ ذرا تھوڑی سی پرانی سٹوری ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس کی جو ہیڈ لائن ہے, سندھ ہیلتھ منسٹر سٹاپس پروکیورمنٹ آف روبوٹس فار گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹیز. اچھا, اب یہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ the minister wants to divert the funds earmarked for the procurement to some other more pressing health requirements at Sindh's major and smaller hospitals. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم ایسی جگہوں پہ استعمال کریں اس پیسے کو کہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم مہنگی ایک ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں اور اس کا استعمال بھی اس طرح نہ ہو سکے اور اس سے کاسٹ بھی بڑھ جائے. اس سے بہتر ہے کہ جو پریسنگ نیڈز ہیں لوگوں کے ہاسپٹلس کی بڑی بری حالت ہے وہ جو ہے اس کو کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں ملٹی بلین وینچر جو ہے یہ ویسٹ آف منی ہے. وہ کہتے ہیں ٹوٹل کاسٹ آف دا 6 روبوٹس از روپیز 7.838 billion and of them rupees 5 billion has been saved, but we will invest the same funds in other hospitals to meet more important needs. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے 5 ارب روپیہ جو ہے وہ سیو کیا ہے, اور اس کی جو ٹوٹل کاسٹ تھی 7.83 بلین روپیز تھی, اور اس میں سے ہم نے اتنا بچا لیا. Inquiries made by the Dawn revealed that each surgical procedure to be performed through robots may roughly cost around $1,500, تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ سے لے کر 4.5 لاکھ روپیہ ایک جو پروسیجر ہے اس کے اوپر آئے گی اس کی کاسٹ. تو یہ ظاہر ہے باقیوں سے یہ زیادہ پڑے گی. JPMC's calculation of per robotic surgery cost is said to be even higher. یہ $1,800 جو ہیں یہ JPMC کے کاسٹ کے مطابق وہ بتا رہے ہیں. تو اس کی کاسٹ تو ظاہر ہے کہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی.
اور منسٹر صاحب کی یہ بات جو ہے وہ میرٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ روبوٹک سرجری انشورس شارٹر ہاسپٹلائزیشن, لیس رسک آف انفیکشن. اب یہ اس کی روبوٹک سرجری کے فائدے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ دیر مریض کو ہاسپٹل میں نہیں رہنا پڑے گا, وہ بھی ایک قسم کی بچت ہے. پھر رسک آف انفیکشن جو ہے وہ کم سے کم ہوگا, کم سے کم پین ہوگا, اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے پریسیجن اسمارٹ پروسیجر, یعنی بہت ہی پریسیجن والی جو سرجری ہے وہ ہوگی, یعنی اپ ٹو دا مارک ہوگی, 100% اس میں شاید ریزلٹس آتے ہوں گے. اینڈ ود فیور کمپلیکیشنز چانسز وچ مے بی ایلیٹس کنسرنز ناٹ دا کامن مینس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامن مین کے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ کچھ اور ہیں, جو ایلیٹس ہیں, جو امراء ہیں, ان کے معاملات کچھ اور ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شوڈ بی اسٹارٹ ریموونگ گال بلیڈرز فار ₹450,000 تھرو روبوٹک سرجری, کہ کیا صرف جو گال بلیڈر ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے 4.5 لاکھ روپیہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. کرپشن بھی ساتھ انہوں نے نام لیا کہ کرپشن ان دا نیم آف ڈیولپمنٹ. دا کاسٹ آف 2 robots meant for LUH was calculated at ₹2.133 billion. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ ویسے ہو نہیں سکتا, کہ یہ مجھے بھی پتہ ہے سندھ کا بھی اور ویسے بھی پاکستان میں جو حالات ہیں وہاں پہ آکسیجن جو ہے وہ ملے نہ ملے, کرپشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کرپشن کے بغیر سانس نہیں لیا جا سکتا وہاں پہ. سورسز ریفر ٹو دا قطر ہاسپٹل, سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فیسلٹی ان کراچی, جو قطری ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ کراچی میں, which got one robot in 2010 and 11 at a cost of ₹300 million. 300 ملین روپے کا جو وہاں پہ ایک پہلے روبوٹ آیا تھا. The civil hospital Karachi got one in 2013-14 for $370 million. The robot at Qatar hospital remains dysfunctional for about a decade now. اب جو قطر ہاسپٹل جو کراچی میں ہے اس کا جو یہ جو روبوٹ ہے وہ ڈسفنکشنل بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. تو یہ ان کے اپنے پوائنٹس ہیں. تو اب یہ میں اس کو اسٹاپ شیئرنگ کر کے میں ساتھ ساتھ آپ کو لیٹسٹ بھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. وہ بھی اگرچہ تھوڑی سی آپ کو یہ ذرا آج برڈن لگے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. اور یہ ڈان ہی کی خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ڈان کی خبر کیا کہتی ہے. ڈان کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہ دیکھیں جی, ڈفرینسز کراپ اپ ان سندھ گورنمنٹ ایز منسٹر ایکیوزز سی ایم آف انٹرفیئرنسز. اب یہ جو منسٹر صاحب ہیں رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ چیف منسٹر صاحب ہیں, یہ ان کی آپس میں اب لگ گئی ہے اور کافی ٹھیک ٹھاک قسم کا معاملہ چل رہا ہے. یہ جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے ہیلتھ منسٹری کا, اور یہ وہاں پہ جا کے ہیلتھ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے بڑا فضول ہے, آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, سارے ہاسپٹل جو ہیں وہ 3rd کلاس ہوئے ہوئے ہیں, بالکل ان کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اور انہوں نے میٹنگ کال کر لی ہے ہیلتھ کے اوپر, اور اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو بلایا ہے. منسٹر صاحب اس میں شامل نہیں ہوئے اس میٹنگ میں, اور انہوں نے ساتھ ہی کہا دی کہ جو ہے وہ انہیپی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ کا جو نظام صحت ہے وہ ٹوٹل میس ہے. بھی اگر ٹوٹل میس ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو ریزائن دینا چاہیے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہیلتھ منسٹر ہے ان کو ریزائن دینا چاہیے. تو یہ آپس میں ان کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہے ہیں. یہ میں یہاں پہ اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ الیکشن کروا رہے ہیں, نہ یہ اپنے کام کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں, خاص طور پہ سندھ کے جو عوام ہیں, ان کو بھگتنا پڑے گا, اور وہ بھگت رہے ہوں گے. اور مجھے جہاں تک اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پہ یہ صورتحال جو ہے وہ کافی مخدوش ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی جب سچویشن آ جاتی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں اگر لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتے ہیں, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ سب سے زیادہ سفر جو کرتے ہیں وہ عوام, اور خاص طور پہ جو غریب عوام ہیں وہ اس کا وہ کرتے ہیں. اچھا جی, ایک اور سٹوری جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ 125 سیٹیں پنجاب سے جیتے گی. ایسے کمال کر دیا رانا صاحب نے. رانا صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں. رانا صاحب نے کہہ دیا جی کہ 125 سیٹیں ہم لیں گے. اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو پنجاب میں 140 یا 141 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, تو اب اگر وہ 125 لے لیتے ہیں تو پھر باقی تو بچتا ہی کھ نہیں. تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب ویسے میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دیکھیں زمینی حقائق جو ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے تو پھر تو یہ بات غلط ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ زمینی حقائق پہ تو نون لیگ جو ہے وہ
شدید طریقے سے مار کھا رہی ہے، اور لیکن کچھ حقائق جو ہیں وہ خلائی حقائق ہوتے ہیں، اور اس کا آپ نے میں نے ویڈیو پچھلی ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا آپ کو کہ جو امریکن ایمبیسڈر اور برٹش ہائی کمشنر وغیرہ جو مل رہے ہیں، یہ اسی خلائی حقائق کو بہتر بنانے کے لیے سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری 140 ہی ہم جیتیں گے، اور پورے پاکستان میں ہم 3/4 یا 2/3 میجورٹی جو ہے وہ لے لیں گے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو اسکرپٹ نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے دھاندلی اور دھاندلے کے سلسلے جو ہیں وہ شروع ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ابھی بات نہیں پکی کہ الیکشن جو ہیں وہ فروری میں کیسے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے، کیونکہ انہی کے جو چہتے چینل ہیں اس کے اوپر حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پی ایس ایل شفٹ ہو رہی ہے یو اے ای میں تو پھر وہ کیوں ہو رہی ہے، اور فروری میں ہی الیکشن ہے، فروری میں ہی پی ایس ایل ہے، تو پھر اگر حالات خراب بقول ان کے ہونے ہیں تو پھر الیکشنز کیسے ہوں گے. تو یہ اب چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ شکوک و شبہات اس کے اوپر آپ نے کاسٹ نہیں کرنے، تو ہم تو نہیں کر رہے، لیکن یہ ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زبردستی پرائم منسٹر بنا دے گا کوئی اور اس کو ہم پہ مسلط کر دے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ویسے کیا بڑکیں لگاتے ہیں، ہے نا. اچھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کم از کم اس الیکشن میں ایک چیز طے کر لینی ہے کہ آپ کو یہ بالکل ایک ایمان کی حد تک یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ سب لوگ یہ ایک ہی سکے کے رخ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بلکہ سوتیلے بھائی بھی نہیں ہے، یہ سگے بہن بھائی ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف نام کے انہوں نے اپنے علیحدہ علیحدہ پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب زبردستی پی ایم بنا دیا، یہی کہتے تھے کہ شہباز صاحب آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، شہباز سپیڈ ہمیں چاہیے، ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہ باقی آپ نے دیکھا ہوگا 16 مہینے کی حکومت میں کیا انہوں نے کیا. تو یہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے بلاول صاحب، ہمیں بالکل صحیح فہمی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور جب الیکشن اگر ہوئے اور اگر آپ ان کے ساتھ چلے تو الیکشن میں جو بھی رزلٹ آئے گا آپ پھر ان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوں گے. اچھا، ایک دوسری ساتھ چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف ہیں وہ چیف جسٹس صاحب فاروق صاحب، عامر فاروق صاحب، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کا فیصلہ جو ہے بڑا تفصیلی قسم کا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں جی کہ کیوں ان کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے سزائے موت کی بھی بات کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی چونکہ یہ انہوں نے تقریر کی تھی تو یہ معاون ہے ان کے عمران خان کے، تو اس لیے ان کے اوپر ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی. تو یہ ویسے عجیب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی جسٹس منیر تو کچھ بھی نہیں تھے. یہ جو بھائی صاحب ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ ہی میں کہتا ہوں فیصلہ کرے گا. یہ پتہ نہیں ان کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہے گی کہ یہ کس طریقے سے یہ ضمانت کے فیصلے اس طرح کے کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ ڈیٹیلڈ ججمنٹس میں دوسرے جو کورٹس ہیں، لوور کورٹس ہیں، ان کو ٹپ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کے فیصلے کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی نامناسب اور بڑا ہی مایوس کن ایک رویہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کورٹس کا. ایک اور میں نے چیز پہ بات کرنی تھی لیکن اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ اس کے اوپر کس وقت بات کر لیں گے. لیکن بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں ہمیں سب کو مل کے ایک ریزسٹنس، ایک اویئرنیس اور ایک پاکستان کو آگے لے کے جانے کی جو کیمپین ہے وہ سب کو لانچ کرنی چاہیے، اور سب کو مل کے اس کے اندر جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا. ورنہ پاکستان کے لیے جو یہ پلان لے کے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے اس پلان سے، اور یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتم آئے کھینچ رہو تو دانی حساب کم و بشرم. جس رقصانوں کو کل تک اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.